Hello and Assalamu alaikum, dear viewers. Hope all of you will be fine. Viewers, today we are going to continue with the topic that was the foreign policy of Pakistan 1947 and onwards. और आज हम इस टॉपिक में मज़ीद फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करेंगे पाकिस्तान की, और हम देखेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो जितने इदारे हैं उनका क्या रोल है, और फिर कुछ पाकिस्तान और फॉरेन पॉलिसी के फेजेस हैं जो कि आज हम कवर करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान. व्यूवर्स, लास्ट टाइम वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जब भी फॉरेन पॉलिसी को बनाया जाता है तो उसमें आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं या आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, पार्लियामेंट है, कुछ एजेंसीज आपके पास आ जाती हैं. इन अदर वर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं दूसरी जानिब आ जाती हैं. और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि कुछ इंटेलिजेंस इदारे या आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं ऑफ द स्टेट जिनका रोल बहुत अहम है इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कि फॉरेन पॉलिसी बनाई किस तरह जाती है, तो उन तमाम जो इदारे हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है. देखिए, अब ज़ाहिरी बात है कि जब आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है तो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन ही जो आपकी पॉलिटिकल क्लास है या आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है वो इसको बेसिकली डिज़ाइन कर रहे होते हैं. और जब भी फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन किया जाता है तो फॉरेन मिनिस्ट्री जो है इसमें जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि इसके अंडर ही आता है. देन पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाता है. कुछ पॉलिसीज़ जो हैं उनको जो है वो जब फॉर्मुलेट किया जाता है तो उसमें पार्लियामेंट को फिर सेनेट में कंसिडरेशन होती है इसकी, और सेनेट में जो है डिबेट्स होती हैं, पार्लियामेंट में डिबेट होगी कि हमने किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को जो है वो अडॉप्ट करना है, एनिमी स्टेट के साथ किस तरह की फॉरेन पॉलिसी आपकी होगी, और इसके साथ जो आपके फ्रेंडली स्टेट्स हैं या जिसके साथ आपका बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है उनके साथ किस तरीके की आपको फॉरेन पॉलिसी चाहिए होगी. तो ये तमाम चीज़ें जो है फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग प्रोसेस में डिस्कस होती हैं. फिर आपके पास ज़ाहिरी बात है जो आपके डिफेंस के इदारे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल हो या आपके जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको सिक्योर कर रहे हो, तो तमाम उन इदारों को ऑन बोर्ड लिया जाता है. उसकी वजह ये है कि जब भी आपकी जो है फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन होती है किसी स्टेट की तो आपको सबसे पहले जियोग्राफिकल लोकेशन देखनी पड़ती है. आपके एनिमी स्टेट कौन सी है, आपकी फ्रेंड्स कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं या आप अच्छे ताल्लुकात बनाने का जो है वो उसकी ख्वाहिश रखते हैं. तो इंटेलिजेंस इदारों के जो सरबराहान हैं या आपके पास उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी टेक ऑन किया जाता है, ऑन बोर्ड लिया जाता है. और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है. तो जब भी आप फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करोगे तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स को आपको ऑन बोर्ड रखना पड़ता है. उसकी वजह ये है कि जब भी कोई फॉरेन जो टूर है, फॉरेन आपके पास जो पॉलिटिकल आपकी क्लास है, जब वो किसी फॉरेन टूर पर जाती है या ऑफिशियल विज़िट होता है तो उसमें तमाम जो हैं इदारे, इन तमाम इदारों की उसमें रिप्रेजेंटेशन जो है वो की जाती है. पॉलिटिकल पार्टी जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है वो जो लीड कर रही होती है कंट्री को, ज़ाहिरी बात है उसके कुछ मेम्बरान होते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के, फॉरेन मिनिस्ट्री के मेम्बरान होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड कुछ लोग होते हैं, पार्लियामेंट से रिलेटेड आपके पास जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या सेनेटर्स हैं वो आपके साथ होते हैं. इसके अलावा जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्टर है या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको भी आप जो समटाइम्स उनका इन टूर्स का हिस्सा बनाते हैं ताकि आपकी वहाँ पर जाके जब उनके इदारों के जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकात होगी तो आप एक बाहमी मीन्स दो तरफ़ा ताल्लुकात जो है उनको अच्छे तरीके से लेकर चलें, उनके साथ एग्रीमेंट करें और उनको अपनी आप विशेज़ बताएं और आप उनकी विशेज़ भी फुलफ़िल करने की कोशिश करते हो. तो मीन्स कि आप भी रिलैक्सेशन टाइम एंजॉय करना चाहते हो, वो भी रिलैक्सेशन टाइम एंजॉय करना चाहते हैं. तो ये तभी मुमकिन होगा कि तब जब आपके ये तमाम डिपार्टमेंट जो हैं फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस का हिस्सा हों. नाउ वी हैव दी सम ऑफ द फेजेस जो कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के जो हैं वो उसने कवर की हैं. इसमें सबसे पहला फेज़ आपके पास जो है दैट स्टार्ट फ्रॉम 1947 to 1953, जिसमें आपने क्योंकि 1947 में पाकिस्तान जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर सामने आया तो पाकिस्तान वाज जस्ट लाइक अ न्यूली बॉर्न बेबी. तो
آپ نے اس کو جو ہے ایک ایسا ملک جو اس کو اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا تھا، تو اس کے لیے آپ نے ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، دوستوں کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، اچھی اسٹیٹس کو ایکسپلور، ویل ڈیولپڈ اسٹیٹس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، اور ان کے ساتھ جو ہے بائیلیٹرلزم پر جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا. پھر 1952 الائنمنٹ ود دی ویسٹ. 1950s میں جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے ہمیں ایک جو ہے وہ پاکستان کو ایک آفر ہے کہ آپ امریکہ آئیے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ لیاقت علی خان جو ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس ایوب خان صاحب جو ہیں وہ بھی امریکہ گئے. تو امریکہ کے ساتھ مینس کہ ویسٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات اگر کوئی یہ کہے کہ پرانے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، کیونکہ سون آفٹر انڈیپینڈنس پاکستان کو ایک ایسی کنٹری کی تلاش تھی جو آپ کو جو ہے ہر لحاظ سے سپورٹ کر سکے. دین 1962-71 ایک ٹرانزیشن ٹائم ہے، مینس کہ اپنے آپ کو پاکستان نے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ڈائریکشن ہے اس میں ٹرانسفارمیشن کی، اپنی فارن پالیسی کو چینج کیا. 1972-79 بائیلیٹرلزم پہ بہت زور دیا گیا تھا، اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ وہی ایرا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ پاور میں تھے. اور 1970s کا ایرا مینس کہ انڈیا کے ساتھ جو آپ کی ٹسل چل رہی تھی، اس کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ پرابلمز بہت زیادہ تھیں پاکستان کی. نان الائنمنٹ کہتے ہیں کہ آپ کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے کہ جو ہے وہ اللیگل ہو، یا وہ آپ کی بینیفٹ کے لیے نہ ہو، یا ایسی تحریک جو کہ انسانیت کے لیے خطرہ ہو. پاکستان جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. 1980s to 1990 افغان وار ہوئی، اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ پاکستان اور امریکہ ایک پیج پر تھے، آن دی ادر سائڈ رشیا تھا، رشیا کے اگینسٹ لڑ رہے تھے پاکستان اور امریکہ. 1990 to 2001 یہ تھرڈ فیز ہے جس میں پوسٹ کولڈ وار ایرا کو اسٹڈی کیا گیا. اس سے پہلے کا ٹائم دیکھا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا، مینس ٹیررزم کا کانسیپٹ آ گیا ہمارے پاس. 2001 اینڈ آنورڈس کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجیز بننے لگی، اور دنیا جو ہے وہ ٹیررزم کو جو ہے ایک ریالٹی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب اگر ڈیٹیل میں بات کی جائے تو فرسٹ فیز جو کہ 1943 to 1953، اس میں فورن پالیسی جب ڈیزائن کی گئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہمیں چاہیے. افغانستان کے ساتھ فوکس کیا گیا، سیکیورٹی کا کیونکہ ایک بہت بڑا ایشو تھا پاکستان کے لیے، اکنامک سیکیورٹی، آپ کی جو ڈیفنس پرپس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ فوکس کیا گیا. یو ایس ایس آر اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ ریلیشنس کو جو ہے فوکس کیا گیا. اس کے علاوہ جو مسلم کنٹریز ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی کوشش کی گئی کہ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر بنائے جا سکیں. اس کے علاوہ 1953 to 62 میں جو ہے وہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی انویٹیشن، پاکستان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ امریکہ گیا، وہاں پر ایگریمنٹ سائن ہوئے، اور پاکستان جو ہے سیٹو اور سینٹو مینس کہ بغداد پیکٹ اینڈ سیٹو جو ہے اس کا حصہ بنا. ایک ڈیفینسو پیکٹ تھا. بیسکلی اس کا حصہ اس لیے پاکستان بنا کیونکہ آن دی ادر سائڈ امریکہ کے ساتھ جب پاکستان کی جو ہے وہ جو ایگریمنٹس ہیں اس کو سائن کیا گیا تھا، اور اس کے رسپانس میں پاکستان کو جو ہے وہ اکنامک اور ڈیفنس جو ہے وہ ایڈ ملنی تھی فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اب کیونکہ پالیٹکس ہے تو پالیٹکس میں آپ کو فرام دا فور اینڈس چلنا پڑتا ہے. تو جب امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ ہم آپ کو اسسٹ کریں گے ان دی اکنامک اینڈ دی ڈیفینس سیکٹر، تو پاکستان نے اس کو ہاں بولا. پاکستان نے جو ہے وہ اس کی حامی بھر لی، اور بیسکلی پاکستان کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا کیونکہ رشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو تھے وہ ان ایون ہوئے. اس کے علاوہ جو ہے چائنا کے ساتھ کیونکہ پاکستان کے بھی تعلقات ایز سچ بہت بہترین نہیں ہوئے تھے. آفٹر 1960s کا جو ایرا تھا وہاں سے پھر اسٹارٹ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات تھے وہ ہوئے. اور دین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پیکٹ تھے، جو بغداد پیکٹ تھا، یہ سیٹو یا جس کو ہم جو ہے وہ سینٹو کہتے ہیں، سینٹو اینڈ سیٹو، یہ کیونکہ ایک سر جنگ کا ایرا تھا، ایک کولڈ وار تھی بٹوین یو ایس ایس آر اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو بیسکلی ان
ڈیفنس پیکٹس کا یہی ایم تھا کہ پاکستان کو کہا گیا کہ آپ کسی صورت بھی جو رشیا ہے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ اکنامیکل ہو یا چاہے وہ آپ کے پاس ڈیفنس اسسٹنس پروگرامز ہوں، تو آپ کسی صورت بھی رشیا کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور جس میں پاکستان نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو یہ یقین دلایا تھا کہ بالکل ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں. اور کیونکہ رسپانس پاکستان کو جو ہے وہ پازیٹیو میں آیا تو پاکستان نے اس کو ایگری کیا، اور پاکستان کو جو ہے وہ اکنامک ایڈ بھی آئی، پاکستان کو ڈیفنس پرپز کے لیے جو اکوپمنٹ چاہیے تھا وہ بھی پاکستان کو گین کیا. جو سیکنڈ فیز ہے پاکستان کی فارن پالیسی کا، دیٹ واز میڈیشن. اور اس میں جو فرسٹ پوائنٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بیلنس نہیں تھے. اور 1963 کے بعد کیونکہ چائنا جو ہے وہ کمیونسٹ اپروچ رکھتا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایز اے کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ، بہت جو ہے یہ کنفرنٹیشن ہوئی ان دونوں میں. اور اسی وجہ سے 1970 میں جب 1963 میں چائنا نیوکلیر پاور بنتا ہے تو اس کے بعد امریکہ نے کوشش کی کہ وہ چائنا کے قریب آئے. تو اب امریکہ نے پاکستان کو اپروچ کیا، اور اس سلسلے میں پھر پاکستان نے دیکھا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. تو پاکستان نے اپنی فارن پالیسی میں ذرا ٹوسٹ کو شامل کر لیا، اور اس کو میڈیشن کا نام دے دیا گیا. اور اس ایرا میں میڈیشن پر زیادہ سے زیادہ کام کی گئی، ثالثی کا کردار ادا کیا پاکستان نے. اس میں کوشش کی گئی کہ ری تھنکنگ اباؤٹ دی الائنمنٹ پالیسی، مینس کہ دوبارہ سے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا جائے. مینس کہ اب ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک پریشر بھی تھا کہ آپ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر بنائیے. آن دی ادر سائڈ کوشش کی گئی کہ رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان بنائے. چائنا کے ساتھ ریلیشنز بہت زیادہ امپروو کیے پاکستان نے. اور اسی مڈ میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اس کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے میڈیم فیز پر چلے گئے. مینس کہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں ہوا، لیکن ایک بیلنسڈ ریلیشن کی طرف ہم گئے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو تھریٹ پاکستان کے لیے کریٹ کر رہا تھا، جو کہ ایسٹ پاکستان میں کرائسس ہوا فال آف ڈھاکہ کی صورت میں، جس میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا بھی جو ہے رول نظر آیا، انڈیا کا بھی نظر آیا. اور اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انڈیا کو جو ہے وہ رشیا نے بھی سپورٹ کیا. تو پاکستان کیونکہ جو ہے ہر اینڈ پر جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ تنہا جو ہے اسے کیا جا رہا تھا. لیکن جو چائنا ہے، چائنا نے پاکستان کو بیک کیا، پاکستان کو سپورٹ کیا دیٹ ٹائم. اور پاکستان ہی کی مدد سے جو ہے وہ چائنا اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے اس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بیلنسڈ ہوئے. اس کے علاوہ فردر 1972 1979 اس مڈ میں پاکستان اور انڈیا کی جو ریلیشنز ہیں، کیونکہ فال آف ڈھاکہ تو ہو چکا تھا، اب کیونکہ ریجن میں ٹینشن تھی بہت زیادہ، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ شملہ ڈیپوٹیشن یا شملہ ایکارڈ آ گیا اور شملہ ایگریمنٹ آ گیا. اور پاکستان اور انڈیا نے کہا کہ اب ہم اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کریں گے اور کوشش کریں گے اپنی جو پرابلمز ہیں وہ خود سارٹ آؤٹ کیا جائے، نہ کہ کسی تھرڈ پرسن کو بلایا جائے یا تھرڈ پارٹی کو بلایا جائے. کوشش یہ کی کہ پاکستان نے کہ اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو اتنا بہترین بنایا جائے کہ وہ اپنے جو تعلقات ہیں جو بڑی پاورز ہیں ان کے ساتھ بھی بہتر ہوں. چائنا، امریکہ، دین برٹن، فرانس. آپ دیکھ لیجئے فرانس کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے، فرانس سے بھی ہمیں ملٹری اکوپمنٹ ملا. آن دی ادر سائڈ نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، اور نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی پاکستان میں کام شروع ہوا 1970s کے اینڈ میں، جس طرح قدیر خان صاحب آئے اور اس کے بعد جو ہے شروع ہوا کام نیوکلیر ٹیکنالوجی پر. اور آن دی ادر سائڈ ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ کیا ریلیشنز تھے، کیونکہ جیسے ہی پاکستان نے انڈیا کو جو ہے وہ رسپانس دینے کا سوچا، کیونکہ 1974-75 میں انڈیا نے اپنا نیوکلیر ٹیسٹ کیا، اس کے بعد پاکستان کے لیے تھریٹ تھی. پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں جو ہے وہ ایک بیلنس جو آف پاور ہے وہ ڈسٹرب ہوا، اور پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے درمیان تھوڑا سا انریسٹ ہوا تعلقات میں، کیونکہ ایک پریشر تھا جو کہ یو ایس پاکستان پر کریٹ کر رہا تھا کہ آپ نے کسی بھی صورت اپنے جو ٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ نہیں کرنے. لیکن پاکستان نے جو ہے مسلم دنیا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کیے،
اور ان کو بھی جو ہے یقین دلایا کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ پیسفل پرپس کے لیے ہے اور یہ جسٹ فار دا سیک آف آور سیکیورٹی ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان کی گورنمنٹ ہے 1970s میں, اور ایٹ دیٹ ٹائم ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں بیسکلی انہوں نے کوشش کی کہ آپ یہ جو جتنے بھی مسلم ملک ہیں ان تمام کو ایک پیج پر لایا جائے. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ لاہور میں بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے جس میں بہت سے مسلم ممالک ان کے سربراہان جو ہیں وہ لاہور آئے وہاں پہ, جسے اسلامک کانفرنس کا نام دیا گیا, جو کہ OIC کے انڈر وہ کانفرنس ہوئی اور اس کا اجلاس جو ہے وہ لاہور میں ہوا. اور یہ بہت بڑی ایک کامیابی تھی جو ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے اتنا بڑا ایک انیشیٹو لیا اور اس کو جو ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا. سو ویورز, آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت فل یوزفل لگا ہوگا. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کویشچن کرنا چاہتے ہیں سو آپ میرے فیس بک پیجز ہیں یا لنکڈ ان ہے یا ٹویٹر, اس پر بھی آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو ہے یوٹیوب پر جا کر میرا جو آفیشیل ایجوکیشن پیج ہے m.abdullah ایجوکیشن آفیشیل, آپ اس کو بھی جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر پریس کر دیجیے گا. اس کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور اگر آپ کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر آپ کویشچن کوٹ کر سکتے ہیں, اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو ٹیک آن یور کویشچنس. انٹل نیکسٹ ٹائم, اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.